प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में बात होती है अमूमन हमारी आपकी सेहत के हवाले से। स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं या वो मेहमान जो हमारे पास तवातुर के साथ आते हैं और मखसूस दिन हमारे हैं जहाँ पर हम उनको मदऊ करते हैं। तो आज का जो दिन है बुध का दिन, ये 10 से जो 11 का सेगमेंट है, इसमें हमारे साथ यहाँ पर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होते हैं। उनका तारुफ मैं कुछ देर बाद आपसे ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन चंद गुजारिशात हैं। प्रोग्राम में आपके बराह रास्त सवालात को शामिल किया जाता है। कोशिश ये होती है कि आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाए और पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, प्रोग्राम में लोग कॉल करके शामिल हो सकते हैं। वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी पैगामात भेजते हैं जो हम तक पहुँचते हैं, क्योंकि मेरा ट्विटर पे भी हैंडल है I_am यासिर के नाम से। आप इसके ऊपर भी पैगामात भेज सकते हैं। गुड मॉर्निंग कराची का भी एक पेज है, उसके ज़रिए भी पैगामात हम तक पहुँचते हैं और इसी तरह लोग अपने पैगामात जो हैं वो हमें भेजते हैं, तो हम उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और बज़रिए फ़ोन कॉल भी आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में कॉल करके शामिल हो सकते हैं और सवाल जवाब कर सकते हैं। चंद एक गुजारिशात इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें, मुख्तसर गुफ्तगू करें, अपना नाम बताएं, मसला बयान करें और उसका फिर आपको जवाब दिया जाता है। दूसरा ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आ गया, बहुत खूब। दूसरा ये कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें तो फ़ोन जिस टेलीफोन के ज़रिए आप कॉल कर रहे हैं वो उसी से आप अपनी भी आवाज़ सुनें, हमारी भी आवाज़ सुनें, फिर आपसे जो वो बात हो सकेगी। आप अगर अपनी आवाज़ हेलो कर कर अगर टीवी की तरफ जाएंगे और अपनी आवाज़ सुनेंगे कि मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, तो फिर बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ताख़ीर होती है। इस वजह से जो है वो ठीक तरह से आपसे बात नहीं हो सकेगी। तो ये चंद गुजारिशात हैं, इसके ऊपर अमल करें, प्रोग्राम में कॉल करें और शामिल हो जाएँ। मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे, उनका तारुफ़ ये है कि आप एक स्कॉलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यूथ को ख़ास तौर पर एड्रेस करते हैं। होम्योपैथिक से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि इस पेशे से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, इस फील्ड से जितने मुंसलिक लोग हैं, उनकी फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक जगह जमा कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम आपने बनाई है, उसका नाम है BBDHA, यानी ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स होम्यो एसोसिएशन। उसमें बहुत सारे दीगर पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो होम्यो डॉक्टर्स हैं उनको एक जगह जमा कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी बात है। इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके हवाले से भी आज ज़रूर उनसे पूछेंगे। और बहुत सारे अवार्ड से भी आपको हालिया दिनों में नवाजा गया आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। कोरोना वायरस की वजह से भी जो सूरत हाल रही है उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया और ये जो तासुर होम्योपैथिक के हवाले से लोगों के जहनों में है कि ये इलाज जो है वो काफ़ी देर से जो है वो असर करता है, असरअंदाज होता है, इसको भी ज़ायल किया है। अद्वियात के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, वो जो इसकी रिवायती अद्वियात हैं उससे हटकर जो है वो काम हो रहा है और इसमें भी बड़ी जिद्दत आ गई है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अवेयरनेस पे आगाही के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब की, हमारे आज मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सलमान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। बड़ा खूबसूरत लिबास आज आपने सेबतन किया हुआ है और वो जो रोज़े की वजह से सुबह उठकर जो एक वो थे ना थकावट के जो आसार थे, वो जो एक तबीयत में खस्तगी थी, वो अब आपको देख के जो काफ़ी हद तक दूर हो गई है माशाल्लाह। देखिए असल में ये जो स्पॉन्सर किया ना मेरी बेगम ने अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये स्पॉन्सर है, ये अच्छी बात है कि शुक्र है ये स्पॉन्सर टोटल आपको स्पॉन्सर जो है ना बेगम साहब ने माशाल्लाह किया कि आज माशाल्लाह, आप कभी बहुत शलवार बहुत पहने, बहुत अरसा हो गया। और ये जो बास्केट है ये भी उन्हीं की माशाल्लाह चॉइस है, उन्हीं की पसंद है। माशाल्लाह, मैं कहा चलो यार आज फिर आपकी अच्छी बात, स्पॉन्सरशिप पे पहनते हैं। वाह बहुत खूब बहुत खूब। चलिए मौजू की तरफ आते हैं। आज जी का बिल्कुल, मौजू, पहले मौजू की तो तरफ रोज़े के आते हवाले हैं। से आपके लिए सवालात मौसूल हो रहे हैं। चंद एक अद्वियात का आपने तस्करा किया था, लोगों ने उसको इस्तेमाल की और बड़े हमारे लिए हौसला अफजा उसके नताइज जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छी उसकी फ़ीडबैक मौसूल हो रही है जो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि जो हमारा काम है हम लोगों तक आगाही पहुँचा रहे हैं होम्योपैथिक के हवाले से, वो हमारा पैगाम सही जगह पहुँच रहा है। और दूसरा ये कि लोगों में अब शऊर और आगाही, खुदा का शुक्र है, अब अल्लाह का आहिस्ता शुक्र है आहिस्ता जी, आ बिल्कुल रही है। ऐसे ही। तो आज के मौजू रोज़े के हवाले से जो मामलात थे, ख़ास तौर पे एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो चाहते हैं रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तबीयत जो है वो इजाज़त नहीं देती, तो वो थोड़ा सा उस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरा ये कि जो मैदे के अमराज हैं उसमें मुब्तला लोग हैं, उनके कुछ पैगामात आए जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी जी बिल्कुल ज़रूर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यासिर मैं आपका और चैनल K21 का कि आप लोग जिस तरह होम्योपैथिक को प्यार दे रहे हैं, होम्योपैथिक को लेकर चल रहे हैं, होम्योपैथिक को प्रमोट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी चैनल इस हवाले से होम्योपैथिक पर काम कर रहा है। और आपका यासिर बहुत शुक्रिया मेरे भाई के। मैं समझता हूँ कि आपको एक बेहतरीन शऊर है
ہومیوپیتھک کے حوالے سے گفتگو کرنے کا اور بات کرنے کا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ سمجھاتے بہت اچھا ہے اور آپ کی گفتگو میں شیرنی بہت ہے. اللہ اسی طرح اس کو قائم رکھے. بلو برڈ کے حوالے سے میں پہلے بات کرنا چاہوں گا, جو میری اپنی ہومیوپیتھک کے حوالے سے ایک تنظیم ہے BBDHA. اس کے لیے خوشائن الحمدللہ بات یہ ہے کہ اب یہ TM مارک رجسٹرڈ ہو چکا ہے الحمدللہ, اور یہ میری جو تنظیم ہے رجسٹرڈ ہو چکی ہے باقاعدہ طور پہ. اور حوصلہ بڑھتا ہے اس سے کہ ایک بہت بڑا ایک قدم جو ہے میں اٹھایا میں نے, اور اللہ نے اس کو مجھ کو کامیاب کیا. اب یہ کہ اب ویسے بھی ہم ہومیوپیتھک کے لیے کام کر رہے تھے اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے کام کر رہے تھے یا جونیئرس ڈاکٹرز کے لیے کام کر رہے تھے. اب اور زیادہ کھل کر کام کریں گے اور زیادہ. پہلے محدود تھے, اب ماشاءاللہ اب ہم رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. TM مارک بھی جو ہے رجسٹرڈ ہو چکا ہے اور جو ہے تنظیم ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے الحمدللہ. تو یہ ایک بڑی ایک خوشائن بات ہے میرے لیے تو ہے, لیکن ان ڈاکٹرز کے لیے بھی جو ٹریننگ لے رہے ہیں اور جنہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, میں تعین تو نہیں کر سکتا وقت کا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک وقت آئے گا جب جو ہومیوپیتھک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر اور دروازوں جو ہے پہنچ کر دستک دے رہی ہوگی, اور ایک دن اس کا یقیناً بول بالا ہوگا. ہم بات کریں گے روزے کے حوالے سے کہ روزے میں ہومیوپیتھک کا کردار کیا ہے. سب سے مین چیز, سب سے ضروری, جس طرح گھر کے اندر ایک کسی بڑے کا کردار ہوتا ہے اور وہ گھر کے معاملات کو سمیٹ کر چلتا ہے, چاہے وہ فزیکلی ہو, مینٹلی ہو, فائنینشلی ہو. دیکھیے کسی بھی انسان کی زندگی میں یہ 3 امور ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سا بھی ڈسٹرب ہوگا, کوئی سا بھی معاملے میں خلل پیدا ہوگا تو گھر نہیں چل سکتا, گھرستی نہیں چل سکتی, آپ نہیں چل سکتے, آپ کی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی. اگر آپ مینٹلی اپسیٹ ہیں کسی بھی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے, گھر کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے, ٹریفک کی وجہ سے, X, Y اور Z, تو آپ ریلیکس نہیں ہوں گے. اور یقیناً جب آپ مینٹلی طور پر ریلیکس نہیں ہوں گے تو اس کا اثر آپ کے باڈی کے اوپر یقیناً پڑے گا. اور خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ جس وقت آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کنسنٹریٹ اور زیادہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا روزہ بھی ہے اور آپ جو ڈرائیو کر رہے ہو ذرا سی بھی بیوقوفی جھگڑے کا سبب جو ہے بن سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہم اگر بات کر رہے ہیں فزیکل میں یہ کہ اگر آپ کو بخار ہے, آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ پورا دن اسی بخار میں اگر چل رہے ہیں تو آپ کے روزے میں وہ چاشنی, وہ مزہ نہیں ہوگا, وہ سکون نہیں ہوگا, وہ ریلیکسیشن نہیں ہوگی, وہ ایک اطمینان نہیں ہوگا, بلکہ بس یہ ہوگا کہ 2 باتیں ہو رہی ہیں, کیوں رکھ لیا, نہیں رکھنا چاہیے تھا. لیکن آپ جب فزیکلی آپ فٹ ہوتے ہو اندر سے, فزیکلی کیسے فٹ ہوں گے, جب آپ سحری تمیز سے کریں گے اور افطار سکون سے کریں گے. دیکھیے 2 الگ الگ چیزیں, تمیز اور سکون ہے یہاں پہ. تمیز کی سحری ذرا اس کی اصلاح کریں. تمیز کی سحری کے میں اصلاح کر دوں. تمیز کی سحری میں کھجور ہے جو ہم کھاتے ہیں, روٹی ہے جو ہم کھاتے ہیں, دہی ہے جو ہم کھاتے ہیں, شوربے والی کوئی چیز نہ کھائیں, کیونکہ یہ بڑا بوجھ کرتی ہے. جب یہ زیادہ بوجھ کرے گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں تو خیر اہتمام ایسا ہوتا ہے جیسے ولیمے کا کوئی کھانا سجائے, اس طرح کر کے ہم لوگ سحری اور افطار کھا رہے ہوتے ہیں. کھائیے, کھانا منع نہیں ہے, لیکن کھاتے وقت اتنا ضرور سوچئے کہ جو لوگ مستحقین ہیں, جن کے دسترخوان پر ایک کھجور کھانے کو موجود نہیں ہے, تو پہلے ان کا حق ہے, جب آپ ان کو دے لیں تو پھر آپ کو ایک سکون ملے گا اس افطار کو کرنے میں, ایک سکون ملے گا آپ کو اس سحری کو کرنے میں. اسی طرح ہم تیسرے سٹیپ پہ جب آتے ہیں تو وہ فائنینشلی آ جاتا ہے. ایک دسترخوان پر 10 کھانے, ایک دسترخوان پر 2 کھانے, تو فرق پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. ہم اسپیشلی آپ نے دیکھا اکثر چینل کے اوپر یا اکثر پروگراموں میں اکثر ایک طویل دسترخوان دکھاتے ہیں جس پر لوگ بیٹھے اور جس میں شربت بھی ہوتا ہے, جس میں کھجور, پکوڑے, سموسے. ہمارے یہاں کراچی کے اندر 70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ میسر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھانے کا مطلب کہ فائنینشلی اگر ہمارے پاس ہم ڈسٹرب ہیں تو ہم روزے کی حالت میں بھی ڈسٹرب ہی رہیں گے, کیونکہ جب صبح نکلیں گے ہمیں یہ فکر ہوگی کہ یار ہمارا کام لگ جائے, ہمیں پیسے ملے, ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے ہم افطار لے کر وہاں تک پہنچیں گے. یہ اثر انداز ہوتا ہے آپ کے مینٹل اسٹیٹس پہ, جس سے آپ کا فزیکل اسٹیٹس خراب ہوتا ہے. کس چیز سے؟ فائنینشلی اسٹیٹس سے. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ روزہ اللہ رب العالمین نے ایک ڈھال دیا ہے آپ کو, روزہ آپ کو ایک چیپٹر دیا ہے, روزہ آپ کو ایک سبق سکھایا جا رہا ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا, کہ کوئی بھی وقت کبھی بھی ایسا آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس پانی میسر نہ ہو, تو آپ کی عادت ہو کہ آپ پانی کو پیاس کو برداشت کرتے ہیں. آپ کے پاس کھانا نہ ہو تو آپ
کھانے کی بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ایک ٹریننگ ہے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یہ مہینہ میرا ہے، میرے لیے روزے رکھو. تو وہ 11 مہینے ہم کھاتے رہتے ہیں. اگر ہم ایک مہینے اعتدال کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو لے کے چل سکتے ہیں، اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تو ٹریننگ ہے دنیا میں رہنے کی. بہت اچھی بات. یعنی آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اسی دنیا میں کبھی بھی کیسا بھی وقت آ سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی وقت اچھا اور کوئی بھی وقت برے کا پتہ نہیں ہوتا کہ آج آپ اچھے ہیں کل آپ کے حالات کیا ہوں گے، یا کل آپ کے حالات برے تھے تو آج آپ کے حالات کیسے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی ٹریننگ دی ہے، سکھانے کو دیا ہے، سیکھنے کو دیا ہے. اس بہانے لوگ قرآن مجید کھولتے ہیں. بالکل. اس پورے مہینے ریسیں لگ رہی ہوتی ہیں، تم نے کتنے پڑھا اور میں نے کتنا پڑھا. اور نمازوں کے لیے جو ہے وہ صفوں کی لائنوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ پہلے تو پہلے میں کے چکر میں ایسا ہی. بہت اچھا آپ نے منتقشی کی. چلیے اس بہانے کہ اس مہینے کے بہانے کم سے کم لوگوں میں ایک شعور تو بیدار ہوتا ہے. آپ ایک جگہ پر لوگوں کو اکٹھا تو دیکھتے ہیں. پورے عالم میں رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں ایک اذان پر روزہ رکھا جاتا ہے اور ایک ہی اذان پر روزہ کھولا جاتا ہے. یہ عالم یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہا وہ کہہ رہا ہے اور آپ رکھ رہے ہو. تو بے شک کہ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہماری شرک کے بھی قریب ہے اور ہماری سانسوں کی ایک ایک گنتی، ایک ایک لمحات اس کے پاس موجود ہیں کہ کس نے کب اس جہان سے چلے جانا ہے اور کس نے کب اس جہان میں آنا ہے، کیونکہ اس نے یہ سارے معاملے طے شدہ رکھے ہیں. روزے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، روزے میں جس طرح ہم پریشان رہتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، سب سے زیادہ بلڈ پریشر کے لوگ جو ہمارے پاس موجود ہیں یا شوگر جن کو ہے، یہ 70% تو وہ لوگ ہیں جو اس کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن 30% وہ لوگ ہیں جو صدقے دل سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں اپنی حالت خراب میں بھی، کہ جو بچپن سے رکھتے آ رہے ہوتے ہیں نا وہ نہیں چھوڑنا چاہتے. لیکن جو بیچ میں رکھ رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً مس کرتے ہیں. لیکن جو بچپن سے رکھتے چلے آ رہے ہیں، جن کی ایک روٹین میں ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہیں گے، چاہے ان کی شوگر 500 کیوں نہ ہو جائے، چاہے ان کا بلڈ پریشر 240 تک سسٹولک کیوں نہ آ جائے، وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ان کے لیے جو ہے روزہ ایک آزمائش بھی ہوتا ہے، لیکن آزمائش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے شفا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں اگنور کر چکے ہوتے ہیں. اور جسم میں کولیسٹرول کی یہ سائنس بھی آج کہتی ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کا کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے. روزے کی حالت میں آپ کا معدے کے جو دباؤ ہے وہ کنٹرول رہتا ہے، یعنی آپ کے پورے جسم کا جو سیکوینس ہے وہ ایک جیسا نارمل ہو جاتا ہے. دیکھیے شروع کے 10 دن جو ہے نا یہ بڑی سخت ٹریننگ ہے. اس میں شوگر کا لو ہو جانا، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، چکر آنا، نیند کا غلبہ رہنا، پیٹ میں گڑبڑ کا رہنا، بدہضمی کا رہنا، کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم صبح 4 بجے جو ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر شام 7 بجے کھا رہے ہیں. تو 4 بجے اب جب عادت ہم لوگوں کی تو یہ خراب ہے کہ افطار کرتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں، پھر سحری بھی کھاتے ہیں. تو یہ اس چیز کو ذرا سا بہت کنٹرول رکھیں کہ جب افطار کر رہے ہیں تو پھر رات کا کھانا نہ کھائیں، تاکہ آپ سحری، کیونکہ سحری کے لیے ہے کہ اکثر لوگ سحری چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے کہ روزہ رکھنے کے لیے، تو وہ اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سحری کھانے میں برکت، سحری سنت ہے، سحری کو برکت کہا گیا، اور سحری کھانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سحری نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے. اگر آپ سحری چھوڑتے ہیں تو وہ روزہ آپ کا فاقہ ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں ہوتا. افطار میں اعتدال کیجئے. افطار میں سب سے مین چیز ہے کھجور. 4 کھائیے، 6 کھائیے، 8 کھائیے، مسئلہ نہیں ہے. توانائی ہے، پروٹین، لحمیات، کاربوہائیڈریٹ آپ کھجور کے ذریعے سے اپنے باڈی کے اندر لے رہے ہو. اس کے بعد آپ کوئی بھی لال شربت استعمال کر سکتے ہیں، دودھ میں ملا کر استعمال کریں، پانی میں ملا کر استعمال کریں. اور زیادہ اچھا ہے تو کوئی پھلوں کا رس اگر آپ کو میسر آتا ہے. میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا بڑی ہے کہ آپ یہی استعمال کریں. میسر یہ کہ بہت سارے گھرانے ایسے شاید جن کے پاس نہیں ہوگا، تو جو میسر آ جائے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک آپ کا بہترین روزہ کھولنے کا پروسیس ہے. اس کے بعد آپ کھانا کھا لیجئے. اگر آپ کھانا نہیں کھانے کا ہے، افطار کر دیں، تو افطار میں جس چیز کا میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کالے چھولے، یہ دل کی تقویت کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے بڑے پیمانے پہ، اس میں پروٹین اس کے چھلکوں میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی پورے دن کی توانائی جو ضائع ہو چکی ہوتی ہے اس کو ایکٹیو کرتا ہے. سفید چھولے کم، جو سفید چھولے بادی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پروٹین کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لحمیات کی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے. کیونکہ وٹامنس جو ہے آلریڈی یہ کالا چنا جو ہے اس میں کافی مقدار میں جو موجود ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ فروٹ چاٹ، ٹھیک ہے جی. اور تیسرے نمبر پہ اگر آپ کا بڑا دل ہے جی کہ ہم نے پکوڑے کھانے ہی کھانے، تو پیازو،
جس میں پیاز بہت زیادہ ڈلتی ہے، اس کو کھانے سے ہوتا ہے کہ جو پیاز نروس سسٹم کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتی ہے. آپ وہ والے پکوڑے کھا سکتے ہیں لیکن اعتدال کے ساتھ، کھونسنا نہیں ہے، کھانا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو. جب آپ اعتدال کریں گے نا تو بلڈ پریشر، شوگر جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کی آلریڈی جو ہے وہ کیور رہیں گی. اب بلڈ پریشر والے لوگوں کا سحری جو انہوں نے کرنی ہے تو وہ جو اگر سحری کرنا چاہتے ہیں تو لال آٹے کی روٹی کھائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا شوگر والوں کے لیے وہ کھجور نہیں کھاتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں شوگر بڑھ جائے گی، تو ان کے لیے اجوا کھجور سے بہتر کوئی کھجور نہیں ہے. اجوا کا استعمال کریں، کم میٹھی ہوتی ہے، اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں جو رسپانس ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو آپ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سوجی کا حلوہ استعمال کریں، بہت پاورفل ہے. چینی نہ ڈالیں، لائٹ اس میں. شہد، بلڈ پریشر کے مریض شہد استعمال اس لیے کریں کہ شہد کے اندر بہت زیادہ منرلز اور پروٹین ہوتے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتے ہیں. اور دودھ کا استعمال، دودھ میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، سوڈیم جو ہے دودھ میں بہت بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے. اور بلڈ پریشر کے بڑھنے میں یاسر آپ کو اب شاید اب تک تو ماشاءاللہ سے علم وہی ہوگا، لیکن میں پھر بھی ایک بار دہرا دوں کہ سوڈیم دودھ میں بڑی مقدار میں ہوتا ہے اور یہ بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جن کا سسٹولک بڑا ہوا ہوتا ہے 140 150 تک اور اچانک سے 200 تک پہنچ جائے تو وہ فوری طور پر دودھ کے 1.5 سے 2 گلاس استعمال کریں، ان کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا، سوڈیم کی مقدار نارمل ہو جائے گی. تو وہ لوگ بلڈ پریشر کے مریض دودھ کا استعمال سوڈیم کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے. بالکل. دیکھیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ رات میں اگر آپ سوئی نہیں ہیں اور صبح سحری کر کے سو رہے ہیں تو یہ تو ایک بری بات ہے، چاہے وہ میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہے ہوں یا کوئی بھی کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے لیے سونا ضروری ہے کہ آپ 2 سے 3 گھنٹے کی نیند لے کے پھر آپ سحری میں جب اٹھیں گے تو آپ کی طبیعت میں ایک فریش ہوگا اور وہ جو کھانا آپ افطار کر چکے وہ ہضم ہو چکا ہوگا. اسی طرح شوگر کے پیشنٹ کے لیے، شوگر کے پیشنٹ کے لیے سب سے بیسٹ ہے دلیا. ٹھیک ہے، دلیا جو کی دلیا بھی ہو سکتی ہے، آپ گندم کی دلیا بھی لے سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ دوسری جو شوگر والوں کے لیے سب سے بیسٹ چیز جو استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کو بہت زیادہ توانائی ملے گی وہ ہے ترش پھل. ٹھیک ہے، جن کے اندر وٹامن سی آلریڈی موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو شوگر کے پیشنٹ لینا چاہتے ہیں کہ بھائی ان سے ان کا پورا دن جو ہے بہت اچھا گزرے تو وہ ہے دہی. دہی کے ساتھ ساتھ جو ہے کھجور میں اجوا میں نے بتائی. ٹھیک ہے، اور جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں وہ امبر کھجور لے سکتے ہیں جس کا سائز بڑے سائز میں ہوتی ہے اور یہ کافی توانائی بخش ہوتی ہے کہ جس سے اگر آپ روٹی نہیں بھی کھاتے اور 11 کھجور کھا کے 1 گلاس دودھ پیتے ہیں تو پورے دن کے اندر آپ بے فکر رہیے گا کہ آپ کی کولیسٹرول جو فالتو جسم میں بن رہی ہے وہ چربی یوز ہوتی رہے گی اور آپ کا وزن بھی نارمل ہو جائے گا اور آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی. سحری جتنی ہلکی کریں گے اتنا ہی آپ ایکٹیو رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور سحری جتنی بھاری کریں گے پورا دن سوتے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسا ہی. اس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سحر کے اوقات میں ہوتا ہی ہے عموماً کہ اب تو خیر سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کے لیے کلمات کہے جاتے ہیں کہ زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال، پراٹھے کھائے جاتے ہیں اور اس طرح اور دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں. لیکن اب ہوتا ہی ہے کہ طبیعت اس کی وجہ سے بوجھل ہوتی ہے. حالات تو یہ ہو گئے ہمارے یہاں شوز میں، اللہ معاف کرے، بس کیا کہا جائے کہ دھیان کرنا چاہیے. اسپیشلی چینل کو اس بھی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ آپ میسج کیا دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. سیانے کہتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ مت دیکھو، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. کہ اگر تمہیں ایک کرپٹ آدمی ہے، اگر وہ تمہیں اچھی بات کہہ رہا ہے نا اور اس سے تمہیں سیکھنے کو مل رہا ہے تو تم اس سے سیکھو. کہ تمہیں اس سے ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی ایسی بات کہلوا دی جو تمہیں سیکھنے کو مل گئی ہو، یا ایک آپ ولیوں کے پاس بھی جا کر بیٹھیں اور ان سے کچھ حاصل نہ کریں تو آپ تب بھی زیرو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے چینلز پہ تو جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے چل رہے ہیں وہ جی ناگن ڈانس چل رہے ہیں اور دوسرے ڈانس چل رہے ہیں، آئی تھنک کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں پہلی بات تو یہ کھلواڑ ہونے ہی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ اگر آپ کو زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے نا، زکوٰۃ کیونکہ مل یہی سب پیسہ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی اپنی جیب سے نہیں لگا رہا ہوتا. یہ وہ پیسے ہیں جو اپنے دھنوار نکال رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے لوگ بڑے خوشی سے لوٹم لاٹی میں لگے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ وہ روٹی جو آپ گھر میں کھا رہے ہو نا حلال کی، وہ بہتر ہے. ایک صحیح ہے، لیکن اس چکر میں مت پڑو کہ مجھے موٹر سائیکل مل جائے، مجھے کار مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، جس لیے ہم لوگ اس معاملے کے لیے لڑتے جا رہے ہیں.
تو پلیز 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 آپ اپنے فیملی آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کل کو آپ کا تماشا نہ بنے. آپ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ایک روٹی سکون کی کھائیں اس کو کھائیے, بالکل جائیے, میں آپ کو منع نہیں کرتا, لیکن اعتدال پسندی کے ساتھ جائیے کہ اپنا تماشا نہ بنوائیں کہ لوگ دیکھ کے بولے دیکھو یار ہم نے تو اسے وہاں دیکھا تھا بیٹھے ہوئے, ہم نے تو اسے یہاں دیکھا تھا بیٹھے ہوئے. آپ دیکھیں کہ یہ بات آپ نے بالکل, چلے تھوڑا سا آف ٹاپک ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی بات جیسے ہم کرتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل کے لیے انسان کو بندروں کی طرح اس کے گھر والوں کے سامنے نچا رہے ہیں اور وہ لوگ بڑی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پستی کی میں ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کر رہا تھا کہ جو آخری حد ہے اس تک ہمیں پہنچا دیا گیا ہے کہ اس سے بھی آگے اب تو لگتا ہے کہ نکل گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینی ہوگی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بات ہو رہی ہے ماہ مبارک کے حوالے سے, صحت کو کس طرح بہتر بنانا ہے. روزے کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن اس میں جو جسمانی فوائد ہیں اس کے اوپر ابھی ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی ہے اور اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ پہلے جانے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. ماہ مبارک میں روزے کی جو فرض کی ادائیگی ہے اس کو کیسے یقینی بنایا جائے. بیماریوں کی وجہ سے خاص طور پہ شوگر, بلڈ پریشر اور دیگر جو امراض میں مبتلا لوگ ہیں, بڑی تعداد میں لوگ ان مہلک بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. ایسی جو کرونک ڈیزیزز ہوں اس میں مبتلا لوگ روزے کی ادائیگی کو کیسے یقینی بنائیں, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہومیوپیتھک کے اندر بہت ساری میڈیسنز ایسی آپ کو توانائی بخشتی ہیں یا آپ جو مختلف امراض کا شکار ہیں ان کے لیے ایسا ایک سہارا ہے کہ جس کے ذریعے نہ صرف آپ روزے کی ادائیگی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے معاملات زندگی بخوبی انجام دے سکتے ہیں. ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. ادویات کے حوالے سے میں بات کروں گا. اب ادویات اس کے اندر بہت ساری جو کچھ ہم آج پروڈکٹ ہمارے پاس کیونکہ یہاں رکھنے کے لیے ابھی وہ نہیں ہے صحیح موقع, لیکن ایسی ادویات ہمارے پاس ہیں یقیناً جس سے قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور خاص طور پہ اس طرح کی بیماریوں میں جو کرونک ڈیزیزز میں مبتلا لوگ ہیں ان کو اتنی سپورٹ مل جاتی ہے کہ وہ نہ صرف روزے کی ادائیگی کر سکتے ہیں بلکہ معاملات زندگی بھی صحیح طور پہ ادا کر سکتے ہیں. ادویات کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو کیجیے. شکریہ یاسر. میں سب سے پہلے تو ایک پرابلم اور رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ پیشنٹ کو رہتی ہے اور وہ ہے رینل فیلئر, یعنی کہ گردوں کا صحیح کام نہ کرنا یا گردوں میں درد کا رہنا. ہم پتھری کی طرف جا نہیں رہے ابھی, انشاءاللہ نیکسٹ سیشن پتھری کا رکھیں گے, لیکن ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ اگر گردوں میں درد ہے اور شبہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کولڈ ڈرنک زیادہ پیتے ہیں اور پانی کم پیتے ہیں, جس کی وجہ سے جسم میں ایسیڈیٹی ان کی بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گردے شیلنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ جو نیفرون ہے جو گردوں کی اکائی ہے جو چھلنی ہم جسے کہتے ہیں, تو وہ جب ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے تو وہاں سے پریشانی جو ہے وہ لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہی میں نے کہا کہ سحری میں جب آپ اتنا کھا لیں گے تو آپ پانی اس طرح پی لیتے ہیں, پانی جیسے اونٹ ہو. اونٹ نہیں ہے, ہم انسان ہیں, اور پانی صبح تک سارا برابر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. 12 بجے کے بعد آپ زیرو پر آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے جس ٹریننگ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. ہم عام طور پہ اگر دیکھا جائے چھٹی کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو ہم لوگ اے سی میں اور اپنے گھروں میں گزارتے ہیں, لیکن ذرا ان مزدوروں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ جو اسی دھوپ میں روزے کے ساتھ مزدوری. اب مجھے بتائیے وہ کتنا پانی پیتے ہوں گے, اس سے زیادہ تو پانی ان کا پسینے میں نکل جاتا ہے, لیکن ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے رکھ رہے ہیں تو وہ کام پہ بھی جا رہے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے بھی مزدوری کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو فائنینشلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو یہ کیوں جائیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اگر ان کے پاس پتہ ہے یار میرے پاس پورے رمضان کے مہینے کا پیسہ ہے تو میں تو جاؤں گا 2 بجے جب سورج تھوڑا ڈھل جائے گا, 2 سے لے کے میں 3 گھنٹے کام کروں گا, میں 8 گھنٹے کام کیوں کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. لیکن وہ کام کر رہا ہے, کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اپنا گھر چلانا ہے, کام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اپنا پیٹ چلانا ہے, کام اس لیے کرنا ہے کہ اسے اپنے آگے فیوچر میں ترقی کرنی ہے, زندگی چلانی ہے. لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے اور اگر آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے, اگر فیوچر پلاننگ نہیں ہے تو آپ کا وہ پیسہ کچرا ہے. آپ سے اسے ضائع کریں گے اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو درست جگہ پر لگا کر اپنے پورے فائدے کو حاصل کریں, کیونکہ زندگی
جو ہے دوبارہ تو نہیں ملنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی سیزن ملنی ہے تو آپ کو چاہے جتنی زندگی ہے 70 80 60 جتنی بھی ہے اس کو اویل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جئیں. اور یہ روزہ آپ کی زندگی کو بڑھاتا ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ پورے اللہ کریم چاہتا ہے 6 مہینے کے روزے دیتا ہے لیکن اس نے نہیں دیے, اس نے 1 مہینے کے روزے دیے اس لیے کہ یہ بہت ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ 11 مہینے تک کافی بہتر جو ہے وہ چلتی رہے گی. تو اب گردوں کے جو مریض ہیں جن کو گردوں میں درد رہتی ہے یا گردوں میں کسی بھی قسم کی پرابلم رہتی ہے, جو ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے روزہ رکھا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہو جائے, تو میں 3 علامات پہ 3 دوائیں بتا رہا ہوں. سنگل ریمیڈی ہے, سنگل علامات ہے جو ہومیوپیتھک کی شان ہے اور ہومیوپیتھک کا مان ہے اور ہومیوپیتھک کی بنیاد ہے. سنگل ریمیڈی پہ ہم بات کروں. پہلی ریمیڈی ہے بربرس ویگرس کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے. یہ گردے کے تمام امراض میں یعنی امی الگردہ کہلاتی ہے یہ. ایک تو ابو الگردہ ہوتا ہے, یہ امی الگردہ یعنی امی ہے گردے کی ساری. تو یہ جو دوا ہے یہ آپ کو اگر گردے میں کسی بھی قسم کا درد ہے تو 30 قطرے آپ سحری میں لے لیجئے, 30 افطار میں لے لیجئے, بس کافی رہے گا. ہاں اگر آپ کو گردے میں چبھن ہو رہی ہے, جیسے کوئی سوئیاں سی چبھا رہا ہے اور آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے اور آپ کو پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے, تو اس کے لیے سب سے بہترین ہمارے پاس دوا ہے سارساپریلا. ٹھیک ہے. یہ عمومی طور پہ شوگر کے پیشنٹ کو جو گردے کی پرابلم ہوتے ہیں اس میں بہت کام آتی ہے. میں آپ کو بتاؤں سارساپریلا شوگر کے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو ہے گردے کے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں تیسری بڑی علامت جو ہے چلتے ہوئے شدید کمر میں درد ہونا اور گردے کے چاروں طرف مثانے تک درد کا جانا, جس کی وجہ سے بہت شدت اختیار ہو جاتی ہے اور مریض کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے. کیونکہ وہ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک مریض پانی نہیں پیے گا یہ درد ختم نہیں ہوگا, کیونکہ پانی جسم میں جانا ضروری ہے کہ وہ 15 سے 20 منٹ میں وہاں تک پانی پہنچے, اور وہ کیونکہ اس میں عمومی طور پہ گیس جو ہے وہ بلاک کر جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی میڈیسن موجود ہے پرارا براوا. ٹھیک ہے جی, آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں چبھن اور مثانے کی طرف دباؤ جا رہا ہو, اس دوا کا ضرور استعمال رکھیں. 30 قطرے صبح اور 30 قطرے شام میں اس کا استعمال رکھنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا اور آپ آسانی سے روزے رکھ سکتے ہیں. پتھری کا ذکر ابھی ہم نہیں کر رہے, وہ نیکسٹ پروگرام میں رکھیں گے کسی میں. اب آتے ہیں جی دل کے مریض جو ہیں وہ کس طرح سے سیو ہو سکتے ہیں. ان کے لیے سب سے بہترین دوا جس کو کہتے ہیں دل کے تمام امراض کے لیے پپا دوا جو ہے یعنی ابو جان جو دوا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کریڈیکس. یہ دل کے تمام امراض کے لیے, دل کی کمزوری, بلڈ پریشر کا بڑھنا, اعصابی کمزوری, دل کی وجہ سے کوئی بھی امراض یعنی ورم کا آ جانا جسم کے اوپر, نیند کا نہ آنا, کریڈیکس آپ 30 قطرے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر آپ سحری جس وقت ختم ہو رہی ہے اس وقت آپ پی لیجئے, اور اسی طرح افطار کے 1 گھنٹے کے بعد آپ پی لیجئے. آپ کے تمام روزے بہت بہترین گزریں گے. لیکن اس کے علاوہ اگر بہت ہی شدید دل پر بوجھ لگ رہا ہے, جیسے شکنجے میں دل آ گیا اور دل بالکل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگوں, کیونکہ انہیں منرل ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس دوا ڈیجیٹیلس کے نام سے. اس میں دل جو ہے بہت زیادہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ روزہ ہوتا ہے تو پیشنٹ کے لیے بڑا مسئلہ ہے, تو فوری طور پہ ڈیجیٹیلس اپنے پاس رکھیں, جو ان کی ہتھیلی ہے اس پر اس کو مل دیں. ملنے سے کیا ہوگا کہ فوری طور پہ وہ دوا باڈی میں سروائیو کرے گی, روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. اب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں دوا ملیں گے تو بھائی روزہ تو ٹوٹ جائے گا, دوا تو اندر چلے گی. تو ان سے میرا ایک سوال یہ, صابن نہیں ملتے ہاتھوں پہ؟ ابھی جو ہر 20-20 سیکنڈ کے لیے صابن مل رہے ہو تو آپ کا روزہ خراب نہیں ہو رہا ہوگا. آپ منہ نہیں دھوتے صابن سے, روزے میں منہ نہیں دھلتے ہیں, روزے میں ہاتھ نہیں دھلتا ہے, روزے میں آپ جو سمپل برش نہیں کرتے ہو نا, تو یہ تو پھر بھی جان بچانے کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈیجیٹیلس کا استعمال سب سے بہترین ہے. اس کے بعد بہت سے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا دل کے مریضوں میں کہ ان کے چہرے پہ پسینہ اور باڈی میں پسینہ آنے لگتا ہے. وہ عمومی طور پہ جو ہے پتے کی پرابلم کی وجہ سے جو ہے خون گاڑھا جب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, جس کے لیے اپیکانا کے نام سے ہمارے پاس دوا موجود ہے. اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے. سحری میں اور افطار میں لیں, آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہاں وہ مریض جو دل کے عارضے کا شکار ہے, جنہیں انجائنا پین ہر وقت رہتا ہے, تو وہ اپنے پاس کریڈیکس کو رکھیں. اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ آپ کا روزہ بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, تو آپ اسے سونگ لیں. سونگنے سے بھی ٹھیک ہے جی, سونگنے سے آپ اسے فوری طور پہ, کیونکہ وہ جائے گی آپ کے نروس سسٹم میں اور فوری طور پر آپ کے بلڈ سرکولیشن سسٹم کو نروس سسٹم کے ذریعے سے جو وہ سنبھال دے گی, جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور بہت زیادہ یہ مسئلہ آپ کا جو ہے اللہ کی رحمتوں سے
حل ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ کچھ دوائیں ایسی جو میں بتا رہا ہوں اسپیشلی شوگر کے لیے کہ آپ کی بہت زیادہ شوگر ویک ہے اور آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں, آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے, آپ کو الجھن بہت زیادہ ہے, اور خاص کر کے ہتھیلیوں میں اگر کھجلی ہے یا ہاتھ یا پاؤں گرم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دوا موجود ہے آرسنک ایلبم. ٹھیک ہے جی, تو اس کو بالکل لیا جا سکتا ہے. اس کو سحری میں اسی طرح سے 20 ڈراپس 200 پوٹنسی کے لے لیں. 30 پوٹنسی نہیں چلے گی کیونکہ پورے دن کا سوال ہے تو ہمیں ایٹم بڑھانا پڑے گا, کیونکہ ہومیوپیتھک از کالڈ ایٹم, کیونکہ یہ اصل حالت سے بھی اس کو توڑ دیا جاتا ہے, اور اتنا توڑا جاتا ہے کہ جتنا کہ ایک پاور ایک گولی میں ہوتی ہے اتنا پاور اس کے اندر ہوتی ہے. اسی تیزی سے یہ ورک کرتی ہے, اسی تیزی سے کام کرتی ہے. چینل کے تھرو K21 کے تھرو یہ بتا دوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے ہومیوپیتھک کو لے کر کے اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اپنی کنفیوژن دور کر لیجئے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ آلریڈی ہیں, لیکن غلط تشخیص کے اوپر اور غلط دوا سلیکٹ کرنے کے اوپر, تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سیلف میڈیکیشن ٹھیک نہیں ہے اور یہ تاثر بھی بالکل درست نہیں ہے. اور ایک چیز اور جس کی یہاں پر وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ خیال یہ کیا جاتا ہے, یہ میں سوال ابھی ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں, کہ وہ چند میٹھی گولیوں کا علاج اس کو سمجھا جاتا ہے. کیا یہ بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا تاکہ سننے والوں کو اس کے بارے میں بھی علم ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک ماضی میں ہوتا تھا کہ وہ چند چھوٹی چھوٹی گولیاں دے دی جاتی تھیں جو ہر تھوڑی دیر بعد پیشنٹ جو وہ استعمال کرتا تھا, کیا بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے؟ کیا جدت آ چکی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یاسر, کہ ابھی تک لوگوں کا ذہنی جو تصور ہے ہومیوپیتھک کے لیے, جو ان کی سوچ ہے وہ ابھی تک کنویں والی سوچ ہے کہ وہ میٹھی گولیاں سے آگے بہت بات نکل چکی ہے. پوٹنسیز آ چکی ہیں, مدر ٹنچرز آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں کمبائنڈ کی بات نہیں کرتا, لیکن اگر میں سنگل ریمیڈی کی بات کروں تو آلریڈی بایو کیمک ہمارے پاس میڈیسنز موجود ہیں. 12 سالٹ موجود ہیں, بیسکلی تو 17 سالٹ ہے لیکن 12 سالٹ موجود ہیں. ریزز پہ کام ہو رہا ہے, گاما, بیٹا, تھیٹا, الفا, ایرو, ویزن, جتنی بھی یہ تقریباً 33 یا 31 کے قریب ریزز ہیں, ان پر ورک ہو رہا ہے, ان پر کام ہو رہا ہے. لیکن افسوس دکھ اس بات کا ہے کہ ریسرچ سینٹر ہمیں نہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے نہ ہم خود کبھی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بیچاری لے دے کے یونیورسٹی کا پھڈا چل رہا ہے, وہ آج تک پچھلے جو ہے 73 سالوں میں حل نہیں ہو پایا کہ سندھ کے اندر یا کراچی کے اندر ایک ہومیوپیتھک جو یونیورسٹی ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے وہ ہمیں میسر آ سکے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو شاید کہ وہ مل جائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہومیوپیتھک اب بہت آگے آ گئی ہے. پوٹنسی کی صورت میں دوا ہے, مدر ٹنچر کی صورت میں دوا ہے, بایو کیمک کی صورت میں دوائیں موجود ہیں. اب وہ میٹھی گولیاں کا کانسیپٹ اصل میں ایشیا ہی کی طرف سے آیا کہ ہم نے اس کو کیا کیا کہ لوگوں کو میٹھی گولیاں دے کر ایک ان کا کانسیپٹ بنا دیا. اور ابھی تک کانسیپٹ یہ ہے, اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی میٹھی گولیاں دے دیجیے گا, ہم ان حالات پر آ چکے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہومیوپیتھک بہت چینج ہو چکی ہے, یو ٹرن نہیں لے رہی ہے, اپنی منزل کی طرف جو ہے چل رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا اس ملک کے اندر, میرے ملک پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ, کہ لوگ ہومیوپیتھک ہی کو سب سے پہلے آپشن دیں گے, سب سے پہلے اس کو اوپر رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس دور سے ہم نکل چکے ہیں, اب بہت عمدہ دور ہے ہومیوپیتھک کا. بس بات اتنی سی ہے کہ اچھے ڈاکٹر آئیں, اچھے ٹرینر آئیں, اچھے دوا دینے والے آئیں, اچھے تشخیص کرنے والے آئیں, اچھے لوگ جو ہے ہومیوپیتھک کو سمجھنے والے آئیں. اور ان پانچوں کا مخفف ایک ہے, وہ ہے پیشنٹ, کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس مسئلے میں آپ کے پاس آیا ہے, کیوں آیا ہے, اور اس کے لیے آپ کو کیا سہولت فراہم کرنی ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک بڑا ٹریکی کویسچن ایک آیا, وہ یہ کہ کیا کوئی ایسی دوا ہے جو ہمارے پورے جو باڈی کا جو سسٹم ہے جس میں وائٹل آرگنز ہیں ان کو ایک دوا کے ساتھ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو تقویت دی جا سکتی ہے؟ وہ ایک ایسی میڈیسن کا نام مجھے تو پتہ ہے لیکن میں پھر بھی ان کے سامنے کو رکھ دیتا ہوں اس کے بارے میں ذرا بتائیے. تو بہت ہی زبردست اور بہت خوبصورت سوال ہے. وہ ایک ہماری جو دوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سپیریئر اور بہترین میڈیسن ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ریکسوروبیا موجود ہے, جو آپ کے تمام امراض کو, ویکنس کو بھی, جو ہے کسی قسم کے موشن ہو, پیٹ میں درد ہو, ویکنس ہو رہی ہو, بلڈ پریشر بڑھ رہا ہو, بلڈ پریشر گر رہا ہو, شوگر لیول گر رہا ہو,
ہر طرح کے معاملے کو وہ بہت بہترین رکھتی ہے. بس شوگر کے پیشنٹ اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں, باقی تمام لوگ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ انرجیٹیکل میڈیسن ہے جس میں خاص کر کے میگنیشیم فاس شامل ہے. میں آپ کو میگنیشیم فاس کی کمی تھوڑا سا بتا دوں. ایک سالٹ ہے جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے جس کا کام عضلات کو, تشنجی جو کیفیت ہوتی ہے نا, عضلات کو کنٹرول کرنا ہے. کہ اگر آپ کے عضلات کمزور, تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کی انگلیاں مڑنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ پیر کی رگیں کھچتی ہیں, وہ میگنیشیم کی وجہ سے. میگنیشیم فاز آپ کے باڈی میں کم ہوتا ہے. ریکس روبیا کے اندر بڑی مقدار میں یہ موجود ہے. اگر یہ دودھ میں ملا کر پیا جائے مہینے 2 مہینے کے لیے, تو یہ جو ایٹھنے, جسے ایٹھن بھی کہتے ہیں, تشنج بھی کہتے ہیں, اور خاص کر کے یہ جو ہسٹیریا کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا مرگی کے جو پیشنٹ, خاص کر کے مرگی پیرس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں, اگر وہ ریکس روبیا کا استعمال کرے تو بہت بیسٹ ہے. لیکن سحری میں 1 گلاس دودھ میں یا 1 گلاس شربت میں 2 کھانے کے چمچے ریکس روبیا ملا کر پیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک انرجیٹیکل روزہ آپ کا گزرے گا, بہت اچھا روزہ گزرے گا. اور اسی طرح سے افطار میں لیا جائے کھجور کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی پکوڑے, سموسے, رول کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ ویسے بھی دیکھیں تو فائنینشلی تو 500 روپے کی تو ہم کامن بازار سے چیزیں لے کر آ جاتے ہیں افطار کرنے کے لیے. 5 کو ملٹیپلائی کریں تو 15,000 روپے, ایسے جس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے, وہ 500 روپے کے پکوڑے اور سموسے جب لے کر آئے گا تو رونا تو اس نے رونا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر اس کے بعد گالیاں جو ہے وہ آخری میں آ کے حکومت کو پڑتی ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, انڈے 200 روپے درجن ہو گئے, تو انڈے 100 روپے. تو یہ چیز کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے. ہم نے دیکھیے یاسر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جسٹ لائک بچوں کو ہم پیمپر یوز کراتے ہیں, ایکسٹرا ہے, آپ لنگوٹ یوز کرا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے یوز کراتے ہیں. جو ہم باکسنگ دودھ یوز کراتے ہیں, ہم بچے کو نارملی گائے کا دودھ بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نارملی ہم مدر فیڈ تو بیسٹ ہوتا ہے, لیکن ہم نہیں ہے تو گائے کا ہم دودھ استعمال کرا سکتے ہیں. اسی طرح سے سوجی کا استعمال ہم لوگ بچوں کے ساتھ نہیں کرتے, ہم انہیں سیریلیک استعمال کرا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے خود بڑھایا ہے. جیسے سمپل ہے موبائل, ٹھیک ہے جی. اب ہم ڈیٹا پیکج کیوں کرا رہے ہیں, جبکہ موبائل کا کام بات کو سننا اور بند کر دینا ہے, لیکن ہم ڈیٹا پیکج کرا رہے ہیں جی کہ واٹس ایپ بھی اس پہ چلانا, ہم نے فیس بک بھی اس پہ چلانی ہے, سارے کام ہم نے اس پہ کرنے, چاہے وہ میں سلمان صدیقی کیوں نہ ہوں, میں بھی اس جرم میں برابر کا جو ہے شریک ہوں, کیونکہ ہمارا تو مجبوری ہے, ڈیٹا ظاہر سی بات ہے ہمیں کنیکٹ رہنا ہوتا ہے. لیکن جن کی مجبوری نہیں, وہ کیوں پیسہ لگا رہے ہیں, کیوں اپنے 500 روپے اور 1000 روپے کے پھونک رہے ہیں خامخواہ, نہ پھونکے نا. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے آپ نے موبائل کا استعمال ہو گیا, فضول میں آپ دوستی یاری میں جا کے چائے پی رہے ہیں, بلا وجہ کھانا گھر سے جب مل رہا ہے آپ کو تو باہر جا کے آپ کھانا کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم نے کنٹرول کرنا پڑے گا. دیکھیے ہفتے میں, مہینے میں, 15 دن میں سمجھ آتا ہے کہ چلو بھائی فیملی کے ساتھ ایک گیٹ ٹو گیدر ہو گیا, لیکن اگر آپ اس کو عادت بنائیں گے اس گیٹ ٹو گیدر کو, تو یہ غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہے. چاہے وہ فیملی کے ساتھ ہو, چاہے آؤٹ آف فیملی کے ساتھ ہو, ہفتے میں جائیں, 15 دن میں جائیں, تاکہ مزہ آئے. ایک بات بھی ہو, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے دوستوں میں آپس میں, جو بات ہو رہی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ تو ایسے محدود ہو کے رہ گئے نا کہ پکنک پہ بھی سالوں میں جاتے ہیں, ایسا ہی, ٹھیک ہے جی. کسی کے رشتہ دار عزیز کے یہاں صرف 2 ہی صورتوں میں اب تو جانا رہ گیا, یا تو اس کے گھر پہ شادی, اور اگر ناراضگی ہے تو وہ بھی نہیں جائیں گے, یا پھر وہ کوئی مر گیا ہو تو ہم اس صورت میں جائیں گے. تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں کا حصہ نہیں ہے, ہمیں اثر انداز کر رہی ہوتی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا, تو سوچ لیجئے گا کہ وہیں سے ہم تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یا ہم یہ بولیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, تو یہ وہیں سے میرا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. کل تک لوڈ شیڈنگ ایک دوسرے شہر میں تھی, آج میرے شہر میں ہو رہی ہے, تو جب میں یہ کہتا تھا تو یہ کہتا ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے, وہی ان کا مسئلہ ہے. لیکن آج جب میرے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو آج یہ میرا مسئلہ ہو گیا. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر سیلاب کسی شہر میں آیا ہے تو وہ میرا مسئلہ ہے, ایسا ہی ہے. کل کو میرے شہر میں بھی آئے گا. اگر آج میں اس کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا اس کی مدد کے لیے, تو کل وہ میری مدد کے لیے نہیں آئے گا. اور یہی نظام ہے, یہی انسانیت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ آپ متفق رہیے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیے. اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, یہی ہومیوپیتھک ہے کہ جو سب کو جوڑ کر رکھتی ہے, اور اس میں بڑی پیاری دوائیں موجود ہیں. کوشش کیجئے کہ سب سے پہلے ہومیوپیتھک کو جو ہے آپ کا پہلا آپشن ہومیوپیتھک ہونی چاہیے, کہ جس سے آپ صحت حاصل کریں, چاہے وہ کینسر ہو, چاہے وہ ٹیومر ہو, چاہے وہ آپ کو ہیپیٹائٹس ہو, چاہے بخار ہو, چاہے نزلہ ہو, چاہے چھینک ہو, چاہے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہو, آپ کی آپشن ہومیوپیتھک ہونا چاہیے. کیونکہ آپ اگر آپشن بہتر رکھیں گے, دیکھیے پچ کا ہونا, گراؤنڈ کا ہونا, سارے معاملے اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اگر آپ کے پاس بالر اچھا ہے تو وہ میچ کو بہت خوب سنبھال سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری باتیں آپ تمام لوگ سمجھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صدیقی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.